बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की सियासत में तरह तरह के इल्ज़ामात के दो बड़े मैच जारी हैं। एक मैच तो इस्लामाबाद में चल रहा था हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, अब एक और मैच कराची में शुरू हो गया है और ये मैच है गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल अबाद और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान। और जो दोनों मैच हैं इसमें बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा। हम गवर्नर सिंध इशरतुल अबाद साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ कराऊंगा यहाँ जो हमारे मेहमान हैं। हमारे मेहमान हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं इंटीरियर की। जनाब अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और लॉ एंड जस्टिस समेत कई स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर हैं। और जनाब जाहिद हुसैन साहब सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर इशरतुल अबाद साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि वो जो इल्ज़ामात के मैच का मैंने जिक्र किया, कुछ इल्ज़ामात की झलकियाँ हम देख लें। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने डॉक्टर इशरतुल अबाद साहब पे कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या लगाए हैं? तमाम बातें तो हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन कुछ बातें आप सुन लें। ये 50,000 रुपए भी नहीं छोड़ता, तो इसकी सिर्फ 13 सालों में वेल्थ का अंदाजा लगा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि इसने कितने क्राइम किए। तो वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, और जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये अनबिलीवेबल चीजें निकल के आएंगी। ये वो कहते हैं ना कि वाली हरकत है इसकी सारी। कभी भी ये सामने अगर वार नहीं करेगा, जो लोग होते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं। इज्जत इनके लिए आनी जानी चीज है। कभी भी मुझे भी पता है, मुझे भी जवाब नहीं देंगे, वो मुझे भी जवाब नहीं देंगे। तो ये जहां बीप लगाई हमने, यहाँ पे इंतहाई काबिल एतराज लफ्ज़ था जो गाली के जुमरे में आता है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि ये कभी भी जवाब नहीं देंगे, लेकिन आज इशरतुल अबाद साहब ने उनको कुछ जवाब दिया है। क्या जवाब दिया, जरा सुने। एक साबका सिटी नाज़िम साहब ने बात की। मैं अनफॉर्चुनेटली उनको इंतहाई घटिया, इंतहाई कमज़र्फ, इंतहाई जहनी पस्ती का शिकार बाईपोलर शख्स समझता हूँ। और मैं उनको दावत देता हूँ यहाँ आए। यहाँ उनके दो फ़ायदे होंगे। एक तो उनकी ये खुलेगा कि यार शॉर्ट टाइम में बहुत काम हुआ है शहर के अंदर, एक जगह देख ले, ज़्यादा फिरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ उनको अगर कोई ट्रबल है तो उसका इलाज भी हो जाएगा। तो ये कौन सी जगह थी जहाँ पे उनकी ट्रबल का इलाज भी हो सकता है? यहाँ पे कुछ बहुत से हाई अप्स मौजूद थे। अब हम बात करेंगे डॉक्टर इशरतुल अबाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम हामिद भाई। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो इल्ज़ामात लगाए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, उनकी नौयत ऐसी है कि मैं उनको डिस्कस भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक सियासी इल्ज़ाम जो है वो ये है कि आपने उनसे रब्ता कायम किया और आपने ये ख्वाहिश जाहिर की कि आपको पाक सरजमीन पार्टी के सरपरस्त आला के तौर पे कबूल कर लिया जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? ये तो बहुत ही मज़हक़ बात है हामिद भाई। मैं अल्लाह के हुक्म से जिस पोजीशन पे हूँ और गुज़िश्ता 15 साल पे हूँ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक न्यूट्रल पोजीशन है। और इंसान को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का अंदाजा होना चाहिए। तो हामिद भाई, मेरी तो स्ट्रेंथ ही न्यूट्रलिटी है। और मैं मतलब कल क्या करूंगा, पॉलिटिक्स करूंगा नहीं करूंगा, ये तो कल की बात तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अभी मैंने सोचा ही नहीं इस पे। लेकिन इनके पास मतलब ये तो क्रिमिनल्स और मेंटल लोगों का टोला है। इनके पास जाके मैं इनकी सरपरस्ती करूंगा, ये तो मेरा मतलब मिजाज ही नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, मज़े का खेज है, झूठ है, गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक बहुत अहम सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि आप 15 साल से गवर्नर हैं, आप खामोश रहे जब 12 मई 2007 को मैसेकर हुआ, कत्लेआम हुआ कराची में, आप उस वक्त भी खामोश थे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सवाल तो बहुत से बनते हैं कि आप कब खामोश थे और कब बोले। 2007 में जब MQM ने कराची में रैली निकालने का फैसला किया तो क्या आपने MQM को रोका था? और अगर रोका था तो MQM ने आपकी बात क्यों नहीं सुनी? उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने आपकी बात क्यों नहीं सुनी? देखिए, उस वक्त सब एक बहुत ही यूफोरिक मूड में थे और मैंने MQM से भी बात की कि आप कुछ दिन बाद अपना पावर शो, डबल पावर शो दिखा दें
لیکن کل نہ کریں، کل بلڈ شیڈ کا خطرہ ہے. لیکن مجھے بہت ہی کڑا سا جو کہتے ہیں وہ جواب ملا وہاں سے. پھر میں نے اس وقت کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب سے بھی ریکویسٹ کی اور میں نے ان سے کہا کہ سر اس میں یہ پرابلمس آنے کے معاملات ہیں. تو سم ہاؤ انہوں نے بھی نہیں مانی بات. پھر میں نے اس وقت کے مرحوم چیف جسٹس سبی صاحب سے مشورہ کیا اور ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کریں، وہ اپنا پروگرام ڈیفر کر دیں. لیکن سبی صاحب نے بات کی، وہ بھی نہیں ہوا. تو پھر مرحوم سبی صاحب کے ساتھ میں نے ایک اسکیم بنائی کہ ہم ایک آرڈیننس لاتے ہیں اور اس آرڈیننس میں تمام ریلیاں بند کر دیتے ہیں کل کراچی میں. اور اس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن انفارچونیٹلی حامد بھائی، کیونکہ آرڈیننس جو ہے وہ تھرو گورنمنٹ آتا ہے، ڈائریکٹ میں نہیں نکال سکتا، اس میں بھی ہم اس کو بھی نہیں کر سکتے. جی ایک لائٹر سائڈ پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا، پی ایس پی کا ایک اور مطلب ہوتا ہے پولیس سروس آف پاکستان. نہیں ویسے ہی لائٹر سائڈ پہ آپ سے بات. پولیس سروس آف پاکستان یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ایس پی کو کسی پولیس آفیشل کی سپورٹ حاصل ہے؟ پتہ نہیں، بہرحال آپ نے لائٹر سائڈ پہ بات کیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب. گفتگو کا میں زاہد صاحب آپ سے کرتا ہوں. زاہد صاحب، یہ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت سخت زبان استعمال کی، اب گورنر سندھ جو ہیں وہ بھی بہت سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. اصل کہانی کیا آپ کے خیال میں کیا ہے اصل کہانی؟ دیکھیں، اب تو یہ بات، اب اس میں عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں ساتھ رہے ہیں ایک جماعت کے اندر اور ایک ہی ساتھ کام کیا ہے. اور پہلے میں کلپ دیکھ رہا تھا کسی میرے آپ کے ہی چینل میں، اس میں یہ دکھا رہے تھے کہ ایک دوسرے کی تعریف کے پل بھی باندھے جا رہے تھے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ اس سے بہتر گورنر شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آیا. اسی طرح سے عشرت العباد صاحب کے بھی تھے. لیکن مجھے جو لگتی ہے اصل بات یہ آتی ہے کہ مصطفیٰ کمال کے اوپر زیادہ مجھے بات آتی ہے، کوئی فرسٹریشن مجھے بہت زیادہ جھلکتی ہے. اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ جھلاٹ میں وہ جو ہے اس قسم کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک معاملی، مطلب اس کو لیڈر کو تو چھوڑ دیں، ایک معاملی جو ہے وہ سیاسی کارکن کو بھی وہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ جو لوگوں کے سامنے یہ بات آ رہی ہے تو اس میں سب سے بڑا سوال تو جیسے آپ نے کیا کہ ایک سب ساتھ تھے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے اور اچانک جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے تمام چیزیں یاد آ گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے چیزوں میں شریک رہے ہوں اور جب بھانڈا پھوٹتا ہے تو پھر ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی اس میں زیادہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے، ایک فرسٹریشن یہ ان کی ہو سکتی ہے کہ ان کے یہ ان کی خواہش تھی کہ جو ہے ایم کیو ایم اگر ٹوٹتی ہے تو ان کے ساتھ زیادہ تر لوگ آ جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جس سپورٹ کا انتظار میں تھے وہ سپورٹ ان کو پوری طرح نہیں مل سکی ہے. مصطفیٰ کمال کو وہ نہیں مل سکی ہے. تو گورنر کے اوپر بھی جو انہوں نے اس کا ایک غصہ نکالا کہ گورنر اگر ہیں تو پھر وہ ان کو مدد کرنی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی گندی سیاست جو ہے کراچی میں بہت ہی کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن جو جس لیول پہ اب بات چیت ہو رہی ہے وہ یقینی طور پہ بہت ہی مذاکرہ خیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سیاست کا ایک حصہ اگر بنتی ہے تو بہت ہی یعنی پھر تو. اچھا، علی محمد خان صاحب، گورنر سندھ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان آرمڈ فورسز کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. تو کمانڈر ان چیف کا نمائندہ جو ہے گورنر سندھ، وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے الزامات کا جواب انہی کی زبان میں دینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بات کدھر جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ یہ الزامات لگانے کے بعد مکمکا تو نہیں ہو جائے گا. اگر میری اور حامد میر کی لڑائی ہو آپس کی، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اور پھر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ پہ الزام لگاؤں ملک کو لوٹنے کا اور آپ مجھ پہ الزام لگائیں قتل و دہشت گردی کا، تو یہ بات میری آپ کے بیچ میں نہ رہی، نیشنل ملک بیچ میں آ گیا. میں سمجھتا ہوں ان الزامات کی اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس ساری باتوں کو یا تو منطقی انجام تک پہنچائیں یا پھر یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات حامد میر صاحب میرے لیے یہ ہے
کہ گورنر سندھ کیا کہہ رہا ہے، کہتا رہے، پہلے بھی جا کے وہاں پہ الطاف جو ہے، میں اب الطاف حسین کو الطاف غدار کہتا ہوں، الطاف غدار سے وہ ان کے ساتھ ملتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن 22 اگست کے بعد کراچی اور دنیا بدل چکی ہے پاکستان میں. اس کے بعد ہم نے کچھ مضبوط فیصلے کرنے ہیں. نمبر 1، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ الطاف نے غداری کی ہے اور ملک نے سمجھتا ہے، اور ہمارے ایوانوں میں جو آرٹیکل 6 کے اس کے خلاف ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں، میں سوال سندھ حکومت سے رکھتا ہوں، اور یہ اگر عشرت العباد صاحب موجود ہیں تو ان کو بھی اس کا جواب اس لیے دینا چاہیے کہ آرٹیکل 6 ہمیشہ جب لاگو ہوتا ہے تو اس کی سٹارٹ اپ، اس کا سارا پروسیجر ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، چونکہ نمائندے ہیں، ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ الطاف غدار نہیں کیا اس آدمی نے، اس کے لوگوں کو 4 دن پہلے پریس کانفرنس کیوں کرنے دی گئی؟ کیا یہ معمولی بات ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ دوبارہ ایم کیو ایم لنڈن کو یہاں پہ کوئی پیسیفائی تو نہیں کر رہے، جگہ تو نہیں دے رہے؟ ایک سوال. دوسری بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ یہ فیصلہ کریں 22 اگست کے بعد کہ جو لائن کے اس پار آگے آپ نے ان کو عام معافی دینی ہے، اسٹیٹ نے دینی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے پھر مسئلے پیدا ہوں گے. دیکھیں، ایک آدمی نے اگر کچھ لوگوں کو مارا ہے، عقوبت خانے چلائے ہیں، لوگوں کے بدن میں برمے چلائے ہیں، اسٹیٹ کو بھی حق نہیں ہے کہ اس آدمی کو، ملک کے دشمن کو معاف کیا جائے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، اور اس پہ کچھ میرے بھائی دوست پی ایس پی میں کچھ ناراض بھی نہ ہو جائیں، سب لوگ برے نہیں ہیں، سب لوگ اچھے نہیں ہیں، لیکن کیا صرف لائن کے اس پار ایک چھلانگ لگانے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ ان لوگوں کے، وہ جو کالے کوٹ میں شہید ہو گئے 12 مئی کو، وہ جو ولی بابر آپ کے ہی چینل کا، اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے گواہوں کو آنکھوں میں گولیاں ماری گئیں، سب کو مارا گیا. کراچی میں وہ جو 1992 کے آپریشن میں سوائے انوار کے، اور دوسرا جو آپ کا ہے آئی جی جو ہیں وہ شاہد صاحب، ان کے علاوہ کوئی بتا سکتے ہیں کوئی آفیسر بڑے رینک کا جو زندہ ہو؟ ان چیزوں کا کون پوچھے گا؟ کیا 22 اگست میں جو لائن کے اس پار آگے بس سب معاف ہے؟ اچھا، آپ مریم اورنگزیب صاحبہ حکومت، وفاقی حکومت کی نمائندہ ہیں، اور گورنر صاحب وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں کراچی میں. ویسے تو وہ صدر کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. اب یہ جو مصطفیٰ کمال اور گورنر سندھ کے درمیان الزام بازی شروع ہوگی، اور گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 12 مئی 2007 میں کے میسیکر میں جو لوگ ملوث تھے ان سب کو بھی پکڑا جائے گا، بلدیہ فیکٹری کراچی کی جو جلائی گئی اس میں جو لوگ مارے گئے ان کو بھی پکڑا جائے گا، باقی لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا. تو کیا ان کو وفاقی حکومت کی مکمل تائید حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حامد بھائی جو مکالمہ ہوا ان کا آپس میں، وہ خود ہی اس چیز کی، وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ فیڈریشن کو، ہر پروونس جو ہے گورنمنٹ وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک پروونشل ہے اور لا اینڈ آرڈر ایز وی آل نو کہ وہاں ہے. لیکن اس کو ظاہر ہے جو انہوں نے الزامات لگائے بہت سنگین ہے، جس طرح ابھی علی نے بھی کہا کہ جو الزامات لگائے ان کو انویسٹیگیشن اس کی اینڈ تک ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے اگر وہ قصوروار ہیں، کیونکہ بلیٹنٹ ہے، بالکل سامنے آ کے انہوں نے فور فرنٹ پہ کہا جی یہ ہوا ہے، یہ سیکوینس تھا اس چیز کا، تو میرے خیال میں بالکل ہونا چاہیے، اور یہ نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہے کہ اس کی کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہونی. اچھا زاہد صاحب، میں کچھ اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس پہ پھر آپ اپنا کمنٹ کریں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ گورنر سندھ کافی دنوں سے کنسرنڈ اتھارٹیز کو اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ جی یہ جو اب پی ایس پی کی سرپرستی کا تاثر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب ایم کیو ایم کے ایک ایم پی اے اشفاق منگی پی ایس پی میں چلے گئے تو پھر گورنر صاحب نے یہ ایشو اٹھایا کہ اشفاق منگی صاحب پہ ناجائز اسلحے کے بہت بڑے بڑے کیسز ہیں، ان سے برآمد بھی ہوا ہے، ایف آئی آر بھی درج ہے. اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو ایسا لگا کہ گورنر صاحب ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور انیس قائم خانی کو گرفتار ہی انہوں نے کروایا تو انہوں نے ان کے خلاف بیان بازی شروع کر دی. آج جو گورنر سندھ نے گفتگو کی ہے، پریس ٹاک کی ہے، میرے ساتھ بھی جو بات کی ہے اور بھی جو وہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک انتہائی اہم شخصیت کو اعتماد میں لے کے مصطفیٰ کمال پر اٹیک کھولا ہے. اب میں اس شخصیت کا نام نہیں لینا چاہ رہا، اور اس سے پہلے انہوں نے کراچی میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بھی بات کی تھی کہ آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو روکیں ورنہ میں جواب دوں گا. اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت کو اعتماد میں لے کے یہ اب اپنا فائر کھول دیا ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، گورنر صاحب نے انتہائی اہم شخصیات جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے ان کو یہ کہا ہے کہ پی ایس پی کو پیک اپ کرنا پڑے گا، گورنر صاحب کو پیک اپ کرنا پڑے گا یا پی ایس پی کو؟ دیکھیں بالکل بات یعنی پلازیبل لگتی ہے، کیونکہ لگتا یہی ہے. دیکھیں یہ مصطفیٰ کمال کی اگر آپ پوری دیکھیں ان کی جو کامنٹس تھے، وہ ایک ایسا آدمی کی تھی جو کہ فرسٹریٹڈ ہے، جس کو امید کچھ اور تھی اور ہو کچھ اور رہا ہے.
تو یقینی بات یہ ہے کہ پہلے لگتا یہ تھا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے یا بیچ میں جو کانٹیکٹ ہے وہ شاید گورنر صاحب بن سکتے ہیں. میرے خیال یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن جو اصل بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اب ایک تو پی ایس پی کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ان کو پہلے جس طرح کا لگ رہا تھا کہ وہ پھر ان کو باقاعدہ جو ہے حمایت حاصل ہو جائے گی اور الطاف حسین کے جو لوگ ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے ان کے پاس آ جائیں گے, وہ تو نہیں ہوا ہے. لیکن اب آگے چل کے جو سیاست کراچی کی اور زیادہ مختلف ہوگی. لیکن اس سے سب سے جو بنیادی بات ہے, اصل چیز وہاں پہ آتی ہے کہ جو بھانڈا پھوٹا ہے اس میں تو پورے کے پورے انکشافات ہو گئے ہیں. مطلب ایک لحاظ سے اقبالی جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ نے اپنے جرائم کو ایک لحاظ سے قبول کیا ہے اور سب اس وقت اس کے حصہ تھے. اور بات صحیح ہے کہ اگر فرض کیے 2007 میں جو ہوا تھا کراچی میں واقعہ, تو اس میں تو اس وقت تو میئر جو ہے مصطفیٰ کمال تھے, اس کے بعد جو ہے یہ گورنر بھی تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ یقین طور پہ بہت سنگین, اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے ہماری تاریخ میں, یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ساری باتیں اس وقت سامنے آتی ہیں جبکہ لوگوں کے اپنے گریوانس آج گورنر صاحب نے اپنی گفتگو جو ہے کچھ شخصیات کے ساتھ جو کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے 2007 میں پرویز مشرف صاحب کو روکا تھا کہ آپ 12 مئی کو کراچی میں ایم کیو ایم کو ریلی نہ نکلوانے دیں. اب میں نے آپ کو پہلے وارن کیا کہ آپ پی ایس پی کو سپورٹ نہ کریں, آپ نے سپورٹ کر کے دیکھ لیا, مشرف صاحب بھی غلط تھے, آپ بھی غلط ثابت ہو گئے. ہو سکتا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں بات ہے, بالکل ہو سکتا ہے یہی بات ہوئی ہوگی. لیکن ایک اور بات بھی عشرت بات کا تھوڑا سا آپ کو مطلب یاد ہوگا کہ الطاف حسین کے ساتھ ان کا کافی چیزیں چلتی رہی تھی. اور میرے خیال ایک وقت یہ بھی تھا کہ گورنرشپ چھوڑ کے وہ شاید باہر چلے گئے تھے, پھر ان کو واپس آئے. تو میرے خیال یہ ہے کہ ان کا بھی ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں ڈائلیما یہی تھا کہ کس طرح سے یا تو الطاف حسین کے ساتھ جائیں. لیکن میرے خیال یہ کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو ہے میرا تحفظ کوئی اور کرے گا, مجھے ضرورت نہیں الطاف حسین کی. میرے خیال یہ بات ان کو تھی اور اسی وجہ سے وہ گورنر بھی جو ہے اس عرصے میں رہے. لیکن جس قسم کے الزامات لگے ہیں تو وہ تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے ایک سارے جو ہے چیزوں پہ اقبال جرم بھی کیا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ شارٹ سا ہے, میری اپنی ایک رائے ہے, چاہے اسے کوئی اگری کرے نہ کرے. 22 اگست کو جو ہوا وہ اگر نہ ہوتا, الطاف غدار وہ باتیں نہ کرتا, تو یہ سارے راز یہ لوگ سینوں میں دفنوں کے لے جاتے ہیں. جو 259 مزدور جلائے گئے بلدیہ ٹاؤن میں, جو ان کے لیے پھر فائر ایکسٹنگویشرز آئے, تالے لگا کے پانی تک ڈالنے نہیں دیا گیا, جو حکیم سعید کو شہید کیا گیا, جو وہاں پہ مفتی شامی ظہیر رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا. میں اپنے گورنر صاحب سے, کیونکہ میرے گورنر ہیں, میرے ملک کے گورنر ہیں, میرا حق ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے ایم این اے نہیں, میں ایز اے پاکستانی پوچھ رہا ہوں عشرت العباد صاحب سے. عشرت العباد صاحب, آپ کی آنکھوں کے سامنے, اور میں پی ایس پی کے اپنے بڑے بھائی سے بھی پوچھ رہا ہوں, مصطفیٰ بھائی سے, کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ اس میں پارٹی بھی نہیں تھے, یار اللہ سے آدمی ڈرتا ہے, اتنے لوگوں کو مارا گیا, وکیلوں کو زندہ جلایا گیا, سیاستدانوں کو مارا گیا, آپ کے اپنے لوگوں کو مارا گیا, آرمی کے پولیس کے جوانوں کو, اور آپ دونوں خاموش رہے, اور آپ دونوں خاموش رہے. ہاں اچھا, اب یہ دونوں خاموش. ایک اور بات بھی تھی, ایک اور بھی ہے کہ ان کو یہ لگا تھا جو پی ایس پی میں چلا آئے گا اس کے جو ہے وہ مقدمات ختم ہو جائیں گے. لیکن انیس قائم خانی کا جو تھا وہ تو بلدیہ کے اس میں ہاں, مصطفیٰ کمال صاحب کا یہی خیال ہے کہ انیس قائم خانی کو گرفتار کروانے میں گورنر عشرت العباد کا کردار ہے. یہ ان کا یہ الزام بھی ہے اور ان کا یہ خیال بھی ہے. اور گورنر صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو ہی معلوم ہے گرفتار کس نے کروایا ہوگا. جی, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پی ایس پی کو سپورٹ کر رہے تھے وہ شاید انڈیویجول کیپیسٹی میں سپورٹ کر رہے تھے, ادارے کی سرپرستی نہیں تھی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے نا, میں چھوٹا منہ بڑی بات, کیونکہ میں سیاست کے میدان میں اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رہنمائی اگر لینی ہے کسی جارج واشنگٹن کے, اس کی ضرورت نہیں ہے باتوں کی, کسی ہمارے ملک کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کر دی ہے, اس پہ ختم ہے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے قانون. اچھا, اب مریم اورنگزیب صاحبہ, کیونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری فار انٹیریئر بھی ہیں, یقیناً لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن اسلام آباد سے بیٹھ کے جو قومی اسمبلی کی پارلیمانی سیکرٹری فار انٹیریئر ہیں, وہ جب یہ کراچی کی ساری صورتحال دیکھ رہی ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کون ٹھیک ہے, مصطفیٰ کمال ٹھیک ہیں یا گورنر سندھ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں حامد بھائی, میں تو پہلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون ٹھیک ہے نہیں. ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بلیٹنٹ الزامات لگائے ہیں اور وہ پورا میڈیا نے دکھائے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں عوام نے. تو میرے خیال میں اس کی انویسٹیگیشن, جس طرح میں نے پہلے کہا, ایز اے رسپانسبل پارلیمنٹری سیکرٹری میں یہی کہوں گی کہ اس کی بالکل آخر تک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور الزامات کو پروف کرنا چاہیے کہ کون گلٹی ہے اور اس گلٹی کو سزا دینی چاہیے. جی, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے جو اسلام آباد میں الزامات کا میچ چل رہا ہے, یہ میچ کب تک چلے گا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ان ایک دوسرے پہ لگائے جانے والے الزامات کی وجہ سے ہم ان الزامات کو آج ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کر پا رہے جو کہ پاکستان پہ لگائے پاکستان کے دشمنوں نے، لیکن اب کچھ بہت ہی اہم غیر ملکی شخصیات جو ہیں وہ ایک ایسا موقف پیش کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو پاکستان کے دشمنوں کے الزامات ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں. جیسا کہ آج برطانوی فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل نکولس، انہوں نے عمران شاہ کا دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے بات چیت کی تو اس میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کے کردار کی تعریف کی ہے، جو کہ انڈیا کے موقف کی صریحاً ایک بالکل نفی ہے. تو لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ، میں تو آپ سے یہ بات کروں گا کہ یہ جو آج دانیہ العزیز اور زبیر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تو اس میں تو عمران خان صاحب کا جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے اس کے فنڈز کو بھیج دیا جناب ایک انڈین کمپنی کے پاس، اور کہا جی کہ وہ کیا نام تھا اس کا، شوگر لینڈ کمپنی جو تھی اس میں انڈینز بھی تھے، اور اس کو 2010 میں انویسٹ کیا، اس میں سے بہت سے پیسے ڈوب گئے. تو یہ جو انڈیا جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں کی سٹیٹمنٹس میں ایک دوسرے کے خلاف انڈیا آ جاتا ہے. انڈیا ہم سب پاکستانیوں کا دشمن ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو انڈیا کا ایجنٹ ثابت کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں حامد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بات تو عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور جس کمپنی میں کی تھی اس کا جو بورڈ تھا اس کے اندر ایک انڈین ممبر تھا، اور وہ انڈین ممبر کے اس میں سٹیکس تھے، جو کہ ایک بورڈ کا چیئرمین تھا جس کمپنی کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کی. تو یہ چیزیں تو آلریڈی وہ خود بھی اس چیز کو کہہ چکے ہیں، اور وہ پیپرز کا حصہ بھی ہیں، ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں. لیکن یہ بالکل آپ نے جو بات کی کہ اس کا سے یہ وہ لے لینا کہ جن کو کہا کہ انڈین ایجنٹ ہیں یا کیا، یہ ایک حقیقت بیان کی انہوں نے کہ انہوں نے ایسی انویسٹمنٹ شوکت خانم کے فنڈز کی تھی جس میں انڈین کسی کمپنی کا سٹیک تھا، اور یہ عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جو آپ نے ایک لائن بتائی ان کی پریس کانفرنس کی، باقی پریس کانفرنس بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ تمام پیپرز ریکارڈز کے ساتھ جو عمران خان صاحب خود پارلیمنٹ میں دے چکے ہیں اسی کی ری ایٹریشن اور اسی کی ری انفورسمنٹ ہے. تو اس کا جواب دیں. سوال یہ ہے کہ جو آپ خود بیان کر چکے ہیں، آپ نے اپنی بنی گالا کی پراپرٹی کے بارے میں خود بیان کیا جو کہ بالکل غلط، جس کے اوپر ای سی پی نے آپ کو 2 نومبر کو بلایا ہوا ہے، تو آپ جواب تو دیں. آپ ان چیزوں کے اوپر جواب مانگ رہے ہیں. پینما پینما پینما، اس پینما کے اندر تو پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، اب ظاہری بات ہے آپ اس کا جواب دیں گے، لیکن میرا بھی سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خان صاحب کو 2 نومبر کو بلایا تھا، کافی دن پہلے 13 اکتوبر کو بلایا تھا، اور اس دوران انہوں نے پہلے 30 اکتوبر رکھی اسلام آباد بند کرنے کی تاریخ، اب 2 نومبر رکھ دیا ہے. تو کیا ہم یہ تاثر لیں کہ خان صاحب الیکشن کمیشن میں پیش ہونے سے گریزہ ہیں، اور اس گریزہ پالیسی کے تحت انہوں نے 2 نومبر کو اسلام آباد بند کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ الیکشن کمیشن نہ جائیں؟ دیکھیں وہ جو ہے نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. الیکشن کمیشن شاید اس فلسفے پہ وہ عمل درآمد کری. جب ان کو پتا تھا، ان کو پتا ہے کہ ہم 2 نومبر کو ہم آ رہے ہیں لاک ڈاؤن، تو عمران خان لاک ڈاؤن کریں گے ادھر. دیکھیں الیکشن کمیشن نے 2 نومبر کا نوٹس بہت پہلے دیا تھا جب آپ نے 30 اکتوبر کا اعلان کیا. میں عرض کرتا ہوں تاریخ، میں خود بھی وکیل ہوں اور آپ کو بھی اس کا آپ بے شمار کیسوں میں پیش ہوئے ہیں. تاریخیں ایک چھوٹی سی درخواست پہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پتا ہے کہ اس دن پاکستان کی پہلی، دوسری یا تیسری بڑی جماعت ایک بہت بڑا ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے، اور ہم نے صرف اس وجہ سے آگے کیا کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آپ کو پتا ہے الیکشن ہو رہے تھے. ہمارے مین ممبر حامد خان صاحب نے ہمیں ان کی ریزرویشنز پہنچائیں کہ بھئی وہ چاہتے ہیں وکلاء، کیونکہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وکلاء کہ یہ سوال جواب پوچھے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو they should not act as a lackey of the PM of Pakistan. آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن اس 2 نومبر کی ڈیٹ کو کتنے دن آگے لے جائے؟ میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ہو، لیکن وہ دن تو احتجاج کا دن ہے. 2 دن آگے لے جائیں. دیکھیں that is not my point. وہ دن جس دن ہم احتجاج کے لیے آ رہے ہیں اسے عمران خان احتجاج کرے گا کہ اس میں پیش ہوگا، لیکن 2 دن کافی ہیں، 2 دن کافی ہیں، 2 دن آگے لے جائیں. میں سمجھتا ہوں تھوڑا لمبا کریں، ہمارا پروگرام لمبا ہے. اچھا ایک منٹ، آپ کا پروگرام لمبا ہے. میں اپنی ہم پکا انشاءاللہ اس دفعہ آ رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے اسی بات پہ، جو بڑے سنگین یہ جو ابھی علی بھائی نے کہا، ابھی علی بھائی آپ پلیز مجھے بڑے سنگین الزامات، میں صرف ایک اس بات پہ کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا، میں بھی لائر ہوں، کہ ایک درخواست ڈالیں تو ڈیٹ آگے ہو جاتی ہے. انہوں نے درخواست ڈالی. جی
دیکھیں ہمارا کیا کام ہے، الیکشن کمیشن خود درخواست خود ڈالتا ہے بندہ کہ جی ہم بزی ہیں، ہمارا وکیل نہیں آ سکتا، درخواست کو آگے کر دیں۔ الیکشن کمیشن خود سوچے نہیں خود کیا سوچے، نہیں میرے خیال ہے باری باری بات کہ اس دن آپ کا پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ایک ایسے کام کے لیے آ رہی ہے جو کام پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، اچھا جی احتساب کی۔ دیکھیں دوسری امپورٹنٹ چیز کی طرف آ رہا ہوں، یہ نون لیگ کی بڑی گندی ان کی عادت ہے، یہ بڑی پیتھیٹک عادت ہے، جب ان پہ اپنا کوئی ملبہ پڑتا ہے، جب الیکشن میں ان پہ ٹائٹ معاملہ آتا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کیا، جو نواز شریف صاحب نے 90s میں ان کی جو تصاویر نکالی، جو گندی سیاست کی، اور جب کبھی ان کی زندگی ٹائٹ ہوتی ہے یہ جا کے شوکت خانم پہ اٹیک کرتے ہیں۔ یہ خواجہ آصف نے بھی کیا۔ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچوں کو کینسر ہو، لیکن آپ دوسروں کے بچوں کی زندگی سے مت اللہ نہ کرے، آپ شوکت خانم کو اس میں مت لاؤ۔ دیکھیں 2-3-4 چیزیں، پہلی بات سر میں باری بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب کے لیے ہم اس طرف آ رہے ہیں، یار ملک کا وزیر اعظم قومی اسمبلی میں آ کے وہ فرماتے ہیں، میاں صاحب نے خود فرمایا کہ میں اور میرا خاندان ہم احتساب کے لیے حاضر ہیں۔ جب خود انہوں نے کمٹ کیا، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، میں چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب میں چاہوں گا کہ وہ میڈم دیں یا کوئی بھی ان کا ممبر، کہ تلاشی، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کے نام میں نہیں لے رہا، تلاشی وہ نہیں دیتا جو چور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اب میں آگے چلوں۔ زاہد حسین صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ 2 نومبر کو کیا ہونے والا ہے؟ کیا عمران خان صاحب استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا بے نام و نامراد واپس جائیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ پوری مطلب اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مسئلے کو پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، اس کو اس طرح آنا نہیں چاہیے تھا۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الزام در الزام تو آپ لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ، ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دوسرا یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھے بنیادی چیز تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا، پاناما جب لیک شروع ہوئی تھی، اس وقت وزیر اعظم نے آگے کہا تھا میں اپنے آپ کو جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اسی وقت اگر ایک ٹی او آر پہ ایگریمنٹ ہو جاتا، جو کہ ہو سکتا تھا، میں خیال اتنا مشکل کام نہیں تھا، تو میرے خیال یہ ہے کہ جو آج سیاست میں اتنی ہمیں نظر آتی ہے کہ باہر بیٹھ کے ہر روز ایک پریس کانفرنس میں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال یہ ہے کہ یہ چیز وزیر اعظم پہ زیادہ آتی ہے، ان کی ذمہ داری اس لیے زیادہ آتی ہے کہ دیکھیں ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے، اور جب خود بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں اندر یہ کہا تھا اور تھوڑی سی صفائی دینے کی کوشش کی تھی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل صاف ہونی چاہیے تھی۔ کوئی کمیشن بنتا یا کچھ بھی بنتا، چاہے آپ عمران خان کے اوپر جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ دھوکہ دیا یا اس نے یہ کیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو تو آپ بہت آرام سے طے کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو سب سے گندی یہ آ رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے سب کے لیے شرمندگی کے باعث ہے، اور کہ ایک دوسرے پہ اب ہم الزام یہ لگاتے ہیں کہ کون کس کا ایجنٹ ہے، اور ہندوستان کا اب مجھے بات بتائیے کہ یہ ساری باتیں جب جاتی ہیں ہندوستان میں تو لوگ ہنستے ہوں گے یار ساری ہمارے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ کہ شوکت خانم کے بارے میں جو بات آئی ہے، شوکت خانم کے بارے میں آپ عمران خان کی سیاست سے مجھے بھی بہت وہ ہے اختلاف، میں لکھتا بھی رہا ہوں، سب کچھ کرتا رہا ہوں، لیکن یہ بات جو ہے کہ اس کے اوپر یہ شوکت خانم کے اوپر یہ باتیں آئیں وہ ایک زیب نہیں دیتی۔ دوسری ایک اور بات اسی طرح سے وزیر اعظم پہ جو ہے پچھلے دنوں وہ قادری طاہر القادری نے جو ہے آ کے لمبی چوڑی لسٹ دی تھی کہ کیا رمضان شوگر میں اتنے ہندوستان کے ایجنٹ کام کر رہے تھے۔ میرے خیال یہ کہ اس چیز یہ میرے خیال اس سے زیادہ خراب بات نہیں۔ ایک وزیر اعظم اگر ہے اور واقعی جو ہے اس کے ایجنٹ وہاں پہ موجود ہے، تو خود آپ کو تو ایک معلوم ہونا چاہیے کہ کمانڈر ان چیف آپ کا ہے اور اس کے بارے میں یہ رائے ہو رہی، تو میرے خیال اس کو کسی اور کو بھی تنقید۔ اچھا یہ ابھی میر صاحب ایک چیز اور بھی دیکھیں، یہ الزامات آج کس نے لگائے ہیں؟ یہ الزامات دانیال عزیز صاحب نے اس شخصیت نے لگائے ہیں جنہوں نے آج سے زیادہ نہیں، 50 سال پہلے نہیں، آج سے 6 7 8 سال پہلے دانیال صاحب نے بیٹھ کے نواز شریف صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگائے، یہیں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ان کو جواب دینا پڑا کہ وہی دانیال عزیز جو میاں صاحب پہ کرپشن کے الزام لگاتے تھے آج ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی ذکر کیا کہ جی نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر بڑے الزامات لگائے تھے، لیکن پھر بعد میں دونوں کی صلح بھی تو ہوگی تھی نا۔ لیکن میں بھی آپ کو کچھ پیچھے لے جانا چاہ رہا ہوں، پہلے آپ سنیں ذرا کہ جب نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی پر الزامات لگایا کرتے تھے تو ان کا لب و لہجہ کیا ہوتا تھا۔ اور یہ مقابلہ کریں گے جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں، اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی۔ یہ لٹیرا انسان، یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں محل خرید لیا ہے۔ میرا نام بھی نواز شریف نہیں کہ اگر میں اس کا یہ سرے محل بیچ کر لوٹی ہوئی دولت واپس نہ لاؤں، یہ ان کا فکرہ تھا جو کہ پورا نہیں ہوا۔ زاہد حسین صاحب ہنس رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی
تو پھر ایک اور واقعہ پیش آیا تھا کراچی کی ایک جیل میں آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اور پھر زرداری صاحب کے خون آلود کپڑے پیش کیے گئے تھے. فریال تالپور صاحب اس وقت کیا کہہ رہی تھی، ذرا سنیں. We've heard that they've beaten him up, physically tortured him, they haven't let him sleep for 3 nights, he hasn't slept, they don't let him sleep, and now last night they beat him up. I'm very scared, I'm frightened that they might harm him. They've kidnapped him from the jail and they brought him here. And they cannot do that, he's already under case and he's already bailed for whatever the crime that they are trying to put on him. And they cannot hurt him like that. I'm scared that they'll try to murder him or kill him or do something harm or bodily harm. لیکن پھر اس کے بعد 2008 کے بعد حالات اچانک تبدیل ہوئے. حالات 2006 میں تبدیل ہوئے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، لیکن 2008 کے بعد کیا ہوا، کچھ جھلکیاں آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹیں بکھیر دیں گی. یہ صاحب اور ہمارا اب واسطہ انشاءاللہ سیکنڈ ٹو تھرڈ جنریشن تک چلنا ہے. وہ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں، میں ان کو بڑا بھائی کہتا ہوں. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بات مان لی. میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میاں نواز شریف میرا پرائم منسٹر ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں زرداری صاحب وزیر اعظم ہو گیا. حسن بھائی میرے بیٹے کی طرح ہیں، اس کو اور آنے والے کل میں بلاول کو، بختاور کو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں. زرداری صاحب کی شخصیت کا مجھے بڑا احترام ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ بھی معاملہ زیادہ دیر نہیں چلا اور پھر 2013 کا الیکشن آیا تو پھر کیا نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی دیکھ لیں. زرداری بھی اور یہ مداری بھی اور کھلاڑی بھی نواز شریف کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ کھلاڑی اور زرداری سب ملے ہوئے ہیں. اندر سے یہ ملے ہوئے میرا پورا یقین ہو گیا، اس لیے تو ہم نے فیصلہ کیا اکیلے جانے کا، کیونکہ یہ دو اوپر آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی پلیٹ فارم پہ. اب کون کس سے ملا ہوا ہے، لوگ کنفیوز ہیں. الزامات لگتے ہیں پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر الزامات لگتے ہیں پھر صلح ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس دوران میں کہا تھا کہ میں بلاول کے ساتھ ایک کنٹینر پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج کل وہ بلاول کے والد صاحب پہ الزامات لگا رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب میں سب سے اہم ترین سوال کروں گا مریم اورنگزیب صاحبہ، کیا یہ پاسبل ہے؟ اگر ایسا ہو جائے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا میرا خواب حقیقت بن سکتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن نے جو ٹی او آرز دیے ہیں جی میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، اور عمران خان نے 2 نومبر کا دھرنا ملتوی کر دیا. ہائے میرا خواب. حامد بھائی، سب سے پہلے تو جو میں ایک لائن میں تبصرہ کروں گی کہ جو آپ نے دکھائی ابھی مووی، ویورز کو آپ نے اوپن ان کے مائنڈ میں وہ چھوڑا، تو میں تھوڑا سا اس کو کلوز کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دکھائی ایک ایولیوشن آف اے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیشنز. آپ نے 90s سے شروع کی گفتگو، 2003 پہ لائے، پھر 6 پہ آئے، پھر مساق جمہوریت آیا، پھر آپ نے آگے 2008 سے چلائی. تو یہ وہ ایولیوشن ہے جو ڈیموکریسی ایز این انسٹیٹیوشن کو چاہیے. اور یہی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیاست کر کے دیکھ لی، آج بھی اسی میچورٹی کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دکھایا کہ انہوں نے خود پرائم منسٹر نے کتنی جگہوں پر کہا کہ میں اس سیاست وہ کر چکا ہوں اور میں نے اس کے اثرات بھی دیکھ لیے ہیں، اس کے ریزلٹس بھی دیکھ لیے ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو موو آن. اور اگر ہم نے دوبارہ 90s کی سیاست میں جانا ہے تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ویکن ہوں گے، اور اس کا فائدہ اور لوگ اٹھاتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا، ہماری ہسٹری، ہماری ہسٹورک لیگیسی ہے. آج بھی اسی پرائم منسٹر کو میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. پرائم منسٹر اس سے زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر آپ دھرنے میں چلے جائیں 2014 کے، تو اس میں اگست 12 کو پرائم منسٹر نے لیٹر لکھ دیا تھا ریگنگ کے ٹرمز آف ریفرنس، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کے اوپر کمیشن بنا رہا ہوں. دھرنا پھر بھی ہوا. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میچورٹی، پولیٹیکل میچورٹی کے جو فائدہ ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ہوتا ہے. اب بات آپ نے کی 2 نومبر کی کہ انہوں نے دھرنا جو کال آف کرنا ہے اور آپ کا ایک خواب ہے، تو وہ خواب کی تعبیر اس طرح آتی ہے جب آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے اوپر بلیف رکھتے ہیں اور ان کے اوپر اس کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں. اور
13 اکتوبر کا وہ لیٹر ہے، اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی، 2 نومبر اس کے بعد ڈیٹ ہوئی. آج صبح عمران خان کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ای سی پی نے جو کرنا ہے کر لے، ہمارا سمندر آ رہا ہوگا اس وقت وہاں. اور ایک بات میں لاسٹلی یہ کہوں گی کہ بات صرف اتنی ہے، ای سی پی میں آپ کا کیس ہے، ہیئرنگ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں آپ کا کیس ہے، پارلیمنٹ کے اندر آپ کا کیس ہے. وہ پارلیمنٹ کا بل جو کہ اپوزیشن اکٹھے ہو کے پیش کرتی ہے سینٹ میں، قائمہ کمیٹی میں ووٹ دینے، قائمہ کمیٹی میں ووٹ دینے پی ٹی آئی وہاں آتی ہے، تجھے کیوں نہیں آتی؟ اور جس دن ایک آخری بات کہ اگر ای سی پی میں ہیئرنگ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں، تو ای سی پی میں ہیئرنگ کرنے جس دن جانا ہے وہاں پی ٹی آئی کیوں نہیں جاتی؟ علی محمد خان صاحب چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا جواب دیجیے گا. میرا خواب چکنا چور ہو گیا. دیکھیں، نوشتہ دیوار جو نہیں پڑھتے وقت ان کا احتساب کرتا ہے. میاں صاحب اگر خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کریں گے، وقت کا احتساب بڑا بے رحم ہوتا ہے. 2 باتیں میں کرتا چلوں. آپ نے جو سارا دکھایا، آپ نے کچھ نئی چیز نہیں دکھائی. آپ نے ایک ہی سکے کے 2 رخ دکھائے، نواز شریف اور زرداری صاحب، سٹیٹس کو مکمکا. اور آخری بات، احتساب سے وہی ڈرتا ہے، تلاشی وہ نہیں دیتا جس کے پاس چوری کا مال ہو. اچھا زاہد صاحب، ایک فکرہ بولنا ہے صرف آپ نے، یہ کیا ہے کہ تلاشی وہ نہیں دیتا جس کے پاس چوری کا مال ہوتا ہے؟ آپ کا خواب پورا ہونا چاہیے، لیکن اس کی زیادہ ذمہ داری وزیر اعظم پہ آتی ہے کہ وہ اس چیز کو پورا کریں. اس پہ میں خیال اس پہ سارا معاملہ، اور جو وعدہ قوم کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کریں. اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کو تھوڑا سا میچورٹی کا خیال اور میرے بچے احتساب کے لیے حاضر ہیں. تو ساتھ میں اگر میں ابھی علی کو کہوں، علی کو تلاشی دو، مجھ سے سوال نہیں کرے گا کہ آپ تلاشی کس چیز کی لے رہی ہے. یہ عجیب تلاشی اور یہ اس طرح کی، آپ تلاشی نہ لیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور چلتے چلتے میں نے آپ کو ایک چیز بتانی ہے. کل میں نے اپنے پروگرام کے آخر میں یوراگوئے کے ایک فارمر پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا ایک بی بی سی کو انٹرویو تھا، اس کا کلپ دکھایا تھا، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی غریب آدمی ہیں اور ایک فاکسی گاڑی ہے ان کے پاس اور غریب آدمی ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کے سیاستدان جو ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں تو شاید یہ اس طرح کی الزامات ایک دوسرے پہ نہ لگائے جائیں اور ایک دوسرے کو تلاشی دینے کے لیے نہ کہا جائے. تو ایک ہمارے دوست ہیں اور ایک سیاستدان ہیں جناب انور بیگ صاحب، وہ پاکستان میں یوراگوئے کے آنرری کونسلیٹ جنرل ہیں. تو انہوں نے آفر کیا کہ جی میں آپ لوگوں کی ملاقات کرواؤں گا اس شخص کے ساتھ جس کا آپ نے کل کلپ چلایا تھا. تو اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم ضرور جا کے اس شخص کو ملیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اتنی سادہ زندگی کیسے گزارتا ہے. لیکن یوراگوئے ہے بہت دور اور 2 نومبر ہے بہت قریب. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.